यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरे से जो आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि एक दफ़ा फिर खुदावंद ने मुमकिन किया है कि जरमाया टेलीविज़न की विसासत से आपके साथ खुदा के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं, बांट सकूं। और मेरे अज़ीज़ों, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से खुदा के खादम, खुदा के सूरमा डॉक्टर इमैनुअल ताहिर के लिए भी भरा हुआ है कि खुदावंद उनको, उनकी फैमिली को, उनकी सारी टीम को बड़ी बरकत दे और दुनिया के तूल अर्ज़ के अंदर अपने जलाल और अरफान के लिए इस्तेमाल करता रहे। और आज मेरे से तो हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से रोज़ा के ताल्लुक़ से तालीम को हासिल करेंगे और उसकी अहमियत और उसकी क़ुव्वत और कुदरत को देखेंगे कि इस तरह से रोज़ा जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर उसका होना क्यों ज़रूरी है और क्या बाइबल मुक़द्दस हमें तालीम देती है। सो मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा कि रोज़ा के लिए अब्रानी ज़ुबान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सौम। और इसके अलावा इसके लिए रोज़ा के लिए एक मुहावरा जो है वो भी बोला और कहा जाता है इना नेप्सो, जिसका मतलब अपनी जान को दुख देना भी है। और इसका जिक्र जो है हमें बाइबल मुक़द्दस में से गिनती की किताब उसका 29 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत के पढ़ने से हमें इसका इल्म होगा। और लिखा है कि फिर उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, तुम अपनी अपनी जान को दुख देना और किसी तरह का काम ना करना, बल्कि सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर एक बछड़ा, एक मेंढा और 7 यकसाला नर बरे खुदावंद के हजूर में चढ़ाना, ताकि ये राहत अंगेज़ खुशबू ठहरे, ये सब के सब बेऐब हों। यहाँ पर अपनी जान के दुख देने के ताल्लुक़ से हमें इल्म होता है, तालीम मिलती है। और जब हम अब्रानी अरबी ज़ुबान के अंदर इस लफ्ज़ पर गौर करते हैं तो इसके लिए लफ्ज़ सो आया है। अहद अतीक के अंदर तकरीबन 55 मरतबा और अहद जदीद के अंदर 8 मरतबा जो है वो रोज़ा का जिक्र आया है। और अब्रानी के अंदर लफ्ज़ रोज़ा का जो मतलब है वो ढांपना या यानी मुंह ढांपना है। यूनानी ज़ुबान का मतलब परहेज़ करना, या जिसका माखज़ सिनकिला है, इसका मतलब भूख है, यानी तलब के बावजूद अपनी मर्जी से खाना ना खाना रोज़ा कहलाता है। और अहदनामा अतीक में पहली 5 कुतब यानी तौरेत में लफ्ज़ रोज़ा का जिक्र हमें कहीं पर नहीं मिलता। गिनती के अंदर मिलता है, जिसका मैंने जिक्र आपसे पहले ही कर दिया। जान को दुख देना, रोज़ा का जिक्र नहीं यहाँ पर मिलता। लेकिन तवारीखी कुतब यानी यशवा, किज़ात, रूत, सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, अज़रा, नेहमिया और आस्तर रोज़े के मुतालिक से हमें सिखाते भी हैं और बताते भी हैं। और शायद पहला रोज़ा जिसका दस्तावेज़ी तहरीरी सबूत जो है वो किज़ात की किताब 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर में मिलता है, जहाँ पर तब सब नबी, सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतएल में आए और वहाँ खुदावंद के हुजूर बैठे, रोते रहे और इस दिन शाम तक रोज़ा रखा और सोख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे गुजरानी। यहाँ पर हमें लफ्ज़ रोज़ा का जो है वो जिक्र मिलता है। और ये तकरीबन रोज़ा 1400 साल काफ मीम कबल अज़ मसीह रखा गया है। क्योंकि रोज़ा के ताल्लुक़ से समझने के लिए हमें इन बातों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि रोज़ा खुद इनकारी करने के वसीला अपने आप को फ़रोतन, हलीम, पस्त करने की अलामत और तौबा का मुनासिब इजहार भी है। रोज़ा की कैफियत बयान करते हुए दाऊद जाबजा तौर पर कहता है, मेरे रोज़े रखने से मेरी जान ने जारी की। तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है पुराने आदनामा के अंदर कि रोज़ा का क्या मतलब है। और बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ों का हमें जिक्र मिलता है, जिसमें से
شخصی روزہ ہے جو ہمیں متی کی انجیل کے اندر نظر آتا ہے، پھر دوسرے سیموئیل کی کتاب کے اندر نظر بھی آتا ہے، پھر جماعتی روزہ ہے جو یوئیل کی کتاب پہلا باب اس کی 14ویں آیت کے اندر، اور پھر دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم یوئیل کی کتاب نکال سکیں اور ہم یہاں پر دیکھ سکیں کہ کس طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ 14ویں آیت پہلے باب کی لکھا ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ تو یہ ایک ہمیں وضاحت ملتی ہے روزہ کے تعلق سے۔ اور پھر دوسرا باب اس کی 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دن سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یہ بڑا واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے روزے کے تعلق سے، کس طرح سے توبہ کی علامت کی صورت ہمیں نظر آتی ہے اور ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ سو میرے عزیزو، تیسرا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے قومی روزہ، جو کفارہ کے روز رکھا جاتا تھا، جس کا ذکر جو ہے وہ اعبار کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور اس کا 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر، جہاں پر ہمیں ایک دائمی قانون کے تعلق سے جو ہے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے موسیٰ جو ہے وہ بتاتا بھی ہے، جسے ہم عبرانی کے اندر جو ہے وہ یوم کپوریم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو یہودی کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ تھا جب جو ہے یہ دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور یہ دن بنی اسرائیل قوم کے لیے جو ہے انتہائی مقدس اور متبرک دن تصور کیا جاتا ہے آج کے روز بھی۔ اور اس لیے اس خصوصی دن کے دوران ہر قسم کے کام کی ممانعت تھی، پوری قوم کے لیے لازم تھا کہ اس قانون کی پابندی کرے، یعنی اتنی سختی تھی اس دن کے تعلق سے کہ ہر کوئی روزہ رکھے، اور روزہ کا آغاز نرسنگا پھونک کر لوگوں کو عبادت خانہ میں خدا کی عبادت اور پرستش کے لیے دعوت دی جاتی تھی، اور اس موقع پر ایک بڑی پروقار اور دل نشین منظم عبادت کا انعقاد جو تھا وہ کیا جاتا تھا، جسے کل نندرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اگلے دن صبح سے شام تک عبادتیں منعقد جو تھی وہ کی جاتی تھی۔ یوم کفارہ کے دن کھانے پینے، نہانے یا اپنے آپ کو مسح کرنے، جوتی پہننے، اور یہاں تک کہ جنسی سرگرمیوں سے پرہیز، سگریٹ نوشی اور خوشبو سونگھنے اور لگانے پر جو تھا وہ پابندی عائد کی جاتی تھی۔ اور ایک بات اچھی تھی کہ جوان بچوں کو کفارہ کے دن خصوصی تربیت کی بحالی تھی، تاکہ وہ بڑے ہو کر قومی روزہ رکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک تربیت کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں روزہ کے تعلق سے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر وہ بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے خدا کی قربت اور رفاقت کا تجربہ جو ہے وہ کر سکے۔ یہودی لوگوں کے نزدیک روزے کا دورانیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تھا جو ہے وہ ہوتا تھا، اور روزہ خاک ساری کے اظہار کے لیے رکھا جاتا تھا، ماتم کے طور پر رکھا جاتا تھا، جیسے کہ شاؤل کے قتل پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 11ویں اور 13ویں آیت کے اندر میں اس کا ذکر ملتا ہے، پھر تیسرے باب کی 35ویں آیت کے اندر میں ذکر ملتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے طالب ہونے کے لیے روزہ خاص میرے اور آپ کے لیے ذریعہ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 10 سالوں سے میں ہر سال جو ہے وہ 40 جو لینٹ کے سیزن کے روزے بھی ہوتے ہیں وہ بھی رکھتا ہوں۔ گویا بائبل مقدس کے ساتھ اس کا اس طرح سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، لیکن تو بھی میں 40 روزے رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جب روزوں میں ٹھہرتا ہوں تو خدا مجھے قوت دیتا ہے، مجھے اسٹرینتھن کرتا ہے، میں روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے بڑھتا ہوں۔ پھر سال کے شروع میں 21 دن کا بھی روزہ رکھتا ہوں، جس میں اپنی کلیسیا کے لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یسوع کے جلال کے لیے جب کرونا کا سال تھا
جب لوگ کھانے پینے کا بڑا جو تھا وہ دھیان رکھ رہے تھے، ایسے میں نے 7 مہینوں تک جو ہے وہ روزہ رکھا اور خداوند کی قربت کا تجربہ کیا۔ تو خداوند کے جلال کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو اس سے تقویت ملتی ہے، انکریجمنٹ ملتی ہے، اور آپ کئی طرح کی حالات اور واقعات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے عزیزو، اپنے سارے دل سے خدا کی طرف روزہ رکھنے سے رجوع لانا، توبہ کرنا، بندگی کرنا، خدا سے محبت رکھنا، حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، خدا کا طالب ہونا، خدا کی تعریف کرنا، خدا پر توکل کرنا اور ایمان لانا شامل بھی ہے۔ اس لیے روزہ کوئی عام سی بات نہیں ہے یا کھانے پینے تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کلام کو مکمل اینڈ تک سنیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں روزہ کے تعلق سے جان جائیں گے، اور بہت سی چیزوں میں آپ کی مدد ہوگی، اور آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ضرور روزے رکھا کریں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور مسیحی روزہ کی اقسام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مسیحی روزہ کا مطلب محض روزمرہ کے معمول کے مطابق غذا یا دیگر اشیاء خورد و نوش سے پرہیز کرنا ہی نہیں، بلکہ ہر بات یا عمل سے پرہیز اور اجتناب کرنا ہے، اور خدا اور انسان کے درمیان باہمی تعلقات کی راہ میں رکاوٹ اور کشیدگی کا باعث نہیں بننا ہے۔ اور جب آپ روزہ رکھیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ واقعی خدا کے لیے روزہ رکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم اب آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے اس میں ہماری عادات، حرکات، غلط سوچ، ارادے، قول و فعل، تضادات اور دیگر ہر قسم کے گناہ آلودہ خیال اور اعمال شامل ہیں۔ مسیحیوں کو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مسیحی اور غیر مسیحی روزے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، کیونکہ جب روزے ہوتے ہیں تو کئی طرح کے، جیسے اب بھی روزوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو کئی طرح کے چیلنجز، کئی طرح کے سوالات آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا غیر اقوام اور مسیح روزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اکثر مسیحی لوگ غیر اقوام کے لوگوں کے طریقہ کار اور طرز عمل کی اندیکھی تقلید کرتے ہوئے غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ ہوں گے بھی کئی غلط فہمیوں کا شکار۔ لیکن خدا کے کلام کی تعلیم کو جب اپنی زندگی کے اندر موقع دیں گے تو تم سچائی سے واقف ہوگے، تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، یوں وہ روزے کی اصل، یعنی آپ اور میں مقاصد سے لاعلمی اور ناواقفیت کی بنا پر اپنے اصل ہدف سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، جس کے باعث انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام خداوندی کے مطابق روزے کی 3 جو ہے وہ بڑی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں کھانے یا غذا سے پرہیز بنیادی طور پر شامل ہے، جس کے لیے سب سے پہلے ہم غور کریں گے نارمل فاسٹ، یعنی معیاری روزہ، جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کے دریائے اردن میں بپتسمہ لینے کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو روح القدس جو ہے وہ جنگل میں لے گیا، اور پھر وہاں پر وہ ابلیس سے آزمایا گیا، اور اس نے ایک دن کا جو 40 دن کے ایک روزہ رکھا، 40 دن پر محیط ہے، لیکن ان کا اور لینٹ کے روزوں کا آپس میں کوئی تعلق، رشتہ، رابطہ نہیں ہے، اس بات کو نہ بھولیے گا۔ اور اس میں اس نے متی کی انجیل کے مطابق جو ہے وہ ہمیں علم ملتا ہے کہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اس کے بھوک لگی، جو 4:6 کے اندر ہمیں نظر آتی ہے بات۔ پھر مقدس لوکا کی معرفت ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس سے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اس سے بھوک لگی۔ یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے جس پر ہم غور کریں گے۔ ضروری بات یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح نے خود یہ فرمایا ہے کہ تمہاری راست بازی جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، میں تھوڑا سا آپ کو اور زیادہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو یسوع مسیح نے
तालीम दी है 6 बाब के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर, कि तुम्हारी रास्तबाजी जो है वो फकीयों फरीसियों से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ़की फरीसी जो थे वो हफ्ता में 2 दिन जो थे वो रोज़े रखते थे, जुमेरात और सोमवार का दिन उसमें शामिल था। और क्योंकि उनका मौक़िफ़ महज़ दिखावा था, यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सरजनिश की। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते थे। और विलियम बार्कले यहूदियों के दिखावे के गुनाह को यूं बयान करते हैं, गौर कीजिएगा। यहूदियों के रोज़ा के दिन सोमवार और जुमेरात के दिन होते थे, ये मंडी के दिन होते थे। और कस्बों, गांव और खुसूसी तौर पर यरूशलेम में मुसाफाती इलाकों से आने वाले लोगों का बड़ा हजूम जो था वो मौजूद होता था। नतीजा ये था कि लोग दिखावे और खुद नुमाई के लिए रोज़े रखते थे। और इन दिनों में ऐसे सामीन की बड़ी तादाद मिल जाती थी जो इनकी पारसाई को देखकर इनको दाद देते थे, इनके शाबाश देते थे और इनको अच्छा समझते थे कि ये वाकई खुदा के लोग हैं, ये बड़े पाक और साफ़ है, ये हफ्ता में 2 दिन रोज़ा रखते हैं, लोगों को दिखाने और उनकी दाद और पारसाई हासिल करने के लिए वो ये सब करते थे, महज दिखावे। और लेकिन यीशु मसीह ने ज़ाब्ता परस्ती के लिए रोज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो तालीम दी। और खुदा भी जो है वो हमें तालीम देता हुआ नजर आता है मुख्तलिफ अंबिया के ज़रिए से, जिसका जिक्र यिर्मयाह 14:11 के अंदर आपको मिलेगा, ज़करिया 7 बाब के अंदर भी आपको मिलेगा, जिसका जिक्र मैं आगे चल के करूँगा भी। यही वजह है कि इस रुझान को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने ज़ाब्ता परस्ती की बजाय रोज़ा की ज़रूरत को तरजीह देते हुए फरमाया, जब तुम रोज़ा रखो, जब तुम क्या रखो? रोज़ा रखो। कोई स्पेसिफिकली टाइम नहीं दिया गया है। दुआ के लिए भी ऐसा है, जब तू कोठरी में जाए, पोशीदगी में, रोज़ा के लिए भी यही बात है। जब आपको लगे कि आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत है तब आप रोज़ा रखें, लेकिन खाने पीने के लिए नहीं, क्योंकि आप दुआ तो बग़ैर रोज़ा के साथ कर सकते हैं, लेकिन रोज़े में अगर आप दुआ नहीं करते तो आपका रोज़ा रखना बेफ़ायदा है। इसलिए गौर करें इन बातों पर। जिन खादमों ने मसीह दुनिया में मार का राई की वो रोज़ा रखने वाले लोग थे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने, जिन खादमों में मसीह दुनिया में मार का राई की है वो रोज़ा रखने वाले लोग थे। फॉर एग्जाम्पल, मेथोडिस्ट तहरीक के जॉन वेस्ली इब्तदाई कलीसिया के तर्ज पर हर बुध और जुम्मा के रोज़ रोज़ा रखने की तहरीक को चला रहे थे। और उनकी तहरीक में किसी शख्स को भी खिदमत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता था जो उन 2 दिनों में रोज़ा रखने का अहद नहीं करते थे। रोज़ा की अहमियत बयान करते हुए खुदा का खादम आर्थर वॉलस यूं कहता है, जहाँ दुनिया की कुंजियाँ नाकाम हो जाती हैं, रोज़ा हमें ऐसी कुंजी मुहैया करता है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से बंद दरवाजे खुल जाएं तो आप रोज़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, और ऐसी खिड़की से जो नादीदनी में कई उफ़्क़ खोल देती है। फिर एक रूहानी हथियार जो कलों को ढा देता है। आप गौर करें कि मत्ती और लूका की इंजील दोनों के हवालों के ताल्लुक से बाज़ मुफस्सिरीन कलाम इलाही की राय है कि जो मसीह ने खाना नहीं खाया, बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो मसीह ने खाना नहीं खाया लेकिन पानी पिया, क्या किया? खाना नहीं खाया लेकिन पानी पिया, ये फ़र्क मौजूद है। और फिर जैसा कि लिखा है कि उसे भूख लगी लेकिन प्यास का कतन जिक्र नहीं मिलता है। इससे इस अमर की तस्दीक होती है कि मसीह यीशु ने इन 40 दिनों और रातों में हर किस्म की ग़िज़ा से मुकम्मल परहेज़ किया लेकिन पानी का इस्तेमाल नहीं किया। इनके ख्याल को मज़ीद तक़वियत देने के लिए यह भी कहा जाता है कि साइंसी नुक्ता निगाह से जिस्म जो है पानी के बगैर 5 या
10 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے، وہ اس بات پر بلیو بھی کرتے ہیں کہ ہاؤ اٹ پاسبل کہ یسوع مسیح نے 40 دن جو ہے بغیر کھایا اور بغیر پایا اور بغیر پیا۔ لیکن اس کے دوسری طرف کچھ ایسے اور مفسرین بھی ہیں جو اس بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ 40 روز تک مسلسل نہ یسوع مسیح نے پانی پیا اور نہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ کھانا کھایا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ان دونوں میں جو ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت میں کیا سچویشن تھی، کیا حالت تھی، کیا کچھ ہوا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، جو اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ سپر نیچرلی مافوق الفطرت طور پر خدا جو ہے وہ روح القدس کی قوت اور قدرت سے اسے معمور کرتا رہا اور اسے زندہ رکھا گیا تاکہ وہ خدا کے اس مقصد کو پورا کر سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی خدا کے مقصد کو پورا کریں تو آپ بھی روزوں کو اپنائیں اور آپ اس کے جلال کو دیکھیں گے۔ دوسرا روزہ جو ہمیں باقاعدہ طور پر نظر آتا ہے وہ ایبسولوٹ فاسٹ ہے، جسے مکمل روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں غذا اور پانی دونوں سے مکمل پرہیز جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ عموماً 3 دن سے زائد کا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس کی چند مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا اپنے جلا وطن لوگوں کے لیے ماتم کرتا ہے، اپنی قوم کی اسیری کی حالت پر شدید دکھ رنج کے عالم میں روزہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مکمل روزہ کی مثال ہمیں اور ملتی ہے کہ جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مافوق الفطرت سپر نیچرل ماہیت کا حامل ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے اس کا دورانیہ بہت طویل عرصہ پر محیط ہے، اور وہ موسیٰ ہے جو موسیٰ نے 2 مختلف جو ہے وہ موقعوں پر 40 دن کے روزے رکھے، اور اس نے وہاں پر نہ تو کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ اور یہاں پر ہمیں بائبل سپورٹ بھی کرتی ہے، ذکر بھی اس کا ملتا ہے، استثنا اس کا 9واں باب، اور پھر خروج 34 باب اس کی 28ویں آیت کے اندر ہمیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور جب ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلی بار جب وہ 40 دن خداوند کے حضوری میں رہا تو اس نے 10 حکموں کو بھی حاصل کیا، اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے کہ جب وہ واپس آیا اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کی پرستش کی، تو اس نے ان شریعت کی لوہوں کو توڑ ڈالا، اور پھر ایک بار پھر وہ خداوند کے حضوری میں ٹھہرا، اور خداوند نے پھر جو ہے اسے اپنے حکموں سے معمور کیا، دیا اس کو۔ اور خدا جو ہے 2 دفعہ 40 دن اور رات جو ہے پھر ایلیا کو بھی جو ہے وہ حورب کے پہاڑ تک جو ہے وہ لے کر گیا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دوران اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، اور اس کا ذکر جو ہے پہلا سلاطین 19واں باب پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک آپ جب غور کریں گے، پھر 19واں باب پہلی آیت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں ان دونوں اشخاص کا شمار جو ہے وہ پھر ہمیں عہد نامہ عتیق کے اندر بڑے اہم اور نامور طور پر اور بڑے منفرد انداز سے دونوں شخصیات جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ موسیٰ جو شریعت دینے والا ہے اور ایلیا جو اس شریعت کو بحال کرنے والا ہے۔ ان دونوں مقدس ترین اور نامور شخصیت کا سفر آخرت جو ہے وہ بڑے مافوق الفطر انداز میں ہمیں وقوع پذیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ دوبارہ ظہور جو ہے وہ مقدس پہاڑ پر مسیح کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے مکمل روزے بڑے غیر معمولی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا رہا اور جو خاص الخاص روحانی مقاصد کے لیے رکھے گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ نارمل روزے اور دعا کے ذریعہ سے جو چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، تو خداوند نے ان کی مدد اور رہنمائی کی کہ وہ مکمل روزہ طویل دورانیہ کا روزہ رکھے تاکہ جو مقصد کا اصول ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو میرے دوستو یہاں پر میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، اور اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، طویل روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ روح القدس کی رہنمائی سے ضرور ایسے روزوں کو رکھیں تاکہ آپ کے مقاصد جو ہے وہ پورے ہو سکے، اور خدا آپ کی زندگی کے اندر وہ کام کرے، آپ کو وہ چیزیں مہیا کرے جو اب تک نہ دعا سے حاصل ہو رہی ہے، تو آپ دعا اور روزہ کی قوت اور قدرت کو کام کرنے دیں۔ تو میں آپ کو گارنٹی، آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ جو کام آپ کی زندگی کے اندر ممکن نہیں ہوا، خدا آپ کی زندگی کے اندر ان کاموں کو بھی ممکن کر دے گا۔ اور آخر میں تیسرا
جو روزہ ہمیں نظر آتا ہے وہ پارشل فاسٹ ہے، جسے جزوی روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس روزہ میں مکمل خوراک کے بجائے سادہ خوراک کا استعمال ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جیسا کہ ہم دانیل کی کتاب کے اندر پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شاہ بابل نبوکت نظر کے حکم کے مطابق ایسے بے عیب بلکہ خوبصورت، عقل مند، ماہر اور ہر طرح سے دانشمند اور صاحب علم جوانوں کا انتخاب ہوا، جن میں ہمیں موجود لیاقت بھی نظر آتی ہے، اور جن میں موجود لیاقت ہو اور وہ شاہی قصر کے میں جو ہے وہ کھڑے رہ سکے۔ اور اس کے بعد ان جوانوں میں بیلتشزر، صدرک، مسک، ابدنجو شامل نظر آتے ہیں، اور ان جوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شاہی عمدہ خوراک اور میش سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بابل کے دیوتاؤں کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ انہوں نے ساگ پات اور پانی کا استعمال کیا۔ تو یہ تیسرا جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر میں اس کی سپورٹ ملتی ہے، لیکن یہاں پر میں 10ویں باب کے اندر ایک آپ کو ایسی مثال دوں گا کہ کس طرح سے دانیل 21 دن کا جو ہے وہ روزہ کرتا رہا، دعا کرتا رہا، روزے میں ٹھہرا رہا، ماتم کرتا رہا اور سادہ خوراک لیتا رہا۔ اور یہاں پر ہمیں ایک ایسی تعلیم ملتی ہے کہ کس طرح سے جب وہ نیچے زمین کے اوپر جو ہے وہ دعا اور روزہ میں ہے، تو کلام میں فرماتا ہے کہ جبرائیل جو مقرب فرشتہ ہے، جو پیغام کو لے کر آتا ہے، تو وہ پیغام کو لے کر آ رہا ہے۔ اور 10ویں باب کے اندر ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے جبرائیل جو ہے، جو مقرب فرشتہ ہے، وہ دانیل کو بتاتا ہے کہ تیری دعا اس دن سن رہی تھی، لیکن پرشیا کے موکل نے مجھے، یعنی فارس کے موکل نے اسے روک لیا، اور 21 دن تک جو ہے وہ نیچے دعا اور روزہ میں ہے، اور اوپر جو ہے آسمان پر ایک وارفیئر ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور وہ پیغام کو روکے ہوئے ہے، دعا کو روکے ہوئے ہے، وہ آنے نہیں دے رہا ہے۔ دانیل نیچے دعا اور روزے میں، جبرائیل اوپر ہے، پھنسا ہوا ہے، پرشیا کے موکل کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، روکے ہوئے ہے۔ ایسے میں جو میکائیل ہے، جو جنگیں لڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میکائیل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ میکائیل جو خدا کا مقرب فرشتہ ہے، وہ آیا ہے پھر جنگ لڑنے کے لیے۔ ایک بڑی وارفیئر ہمیں آسمان پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، نیچے زمین پر دانیل دعا اور روزے میں، اوپر آسمان میں میکائیل اور شیطان کے موکل جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، اور 21 دن تک جو ہے وہ جنگ جاری رہی۔ آخر کار 21 دن کے بعد جو ہے وہ میکائیل جنگ جیت گیا، اور کس طرح سے جبرائیل جو ہے وہ خدا کا پیغام لے کر دانیل تک پہنچا ہے۔ تو تب اس نے دانیل کو بتایا کہ تیری دعا اس نے روز روک لی گئی تھی، لیکن مجھے پرشیا یعنی فارس کے موکل نے روک لیا۔ اسی طرح میرے سے تو کئی دفعہ ہماری دعائیں سن لی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان کا جواب نہیں مل پاتا۔ ہم نہیں جانتے کہ جو ہے آسمانی مقاموں اسپرچول ریلم کے اندر کیا سی وارفیئرز ہیں، اس لیے ہمیں بڑے سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان روحانی عالمز کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں خدا کے پاک روح کی اتنی ضرورت ہے جو ہم خداوند کی قوت اور قدرت کا تجربہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان فوجوں کو، ان روحانی کلوں کو ٹھا سکتے ہیں اپنے دعا اور روزوں کے سبب سے، جس طرح سے دانیل نے دعا اور روزے کے سبب سے آسمان کے اندر ایک بڑا کام کیا، اور کس طرح سے خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ اور پھر میکائیل جنگ لڑ کر جیت کر جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل پیغام لے کر آیا۔ اسی طرح میرے ساتھیو، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو دعا اور روزوں میں چلے جائیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا، اور آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں کے اندر ہے۔ وارفیئر، ہمیں وارفیئر کو سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم وہ کریں جو ہمارے بدن کو، ہماری زندگی کو ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آخر میں جزوی روزے کی مثال ایلیا تشبیہ کی زندگی میں بھی ملتی ہے، جس نے روحانی تیاری کے ضمن میں اس زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ تو مشرق کی طرف اپنا رخ کر کے کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور وہ خدا کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے وہاں گیا، اور کوے خدا کے الہی انتظام کے مطابق اس کے لیے صبح اور شام
روٹی اور گوشت لے کر آیا کرتے تھے اور وہ نالے سے پانی بھی پیا کرتا تھا۔ بعض ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سارپت میں بیوہ کے گھر رہا، ایلیا کی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا سادہ غذا استعمال کرتا تھا جو صرف شہد اور جنگلی ٹڈیوں پر مشتمل تھی۔ پھر جزوی روزہ میں بھی بہت مفید، جزوی روزہ ویسے بھی بہت مفید ہے، خصوصاً ایسی صورتحال میں جہاں مکمل روزہ رکھنا ممکن نہیں، اس میں خود انضباطی شامل ہوتی ہے۔ جزوی روزہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، یعنی میرے اور آپ کے لیے جو کمزور یا عمر رسیدہ ہے اور اپنی جسمانی نکاحت یا کمزوری کے باعث مکمل یا جو معیاری روزہ ہے رکھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے، رکھ نہیں سکتے، مشکل ہوتی ہے۔ ایسے میں جب وہ جزوی روزہ کی پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ خدا ان کو قوت دے گا، وہ جو ہے ایبسولوٹ فاسٹ کی طرف اور پھر جو ہے مکمل یا جو نارمل فاسٹ ہے اس کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح سے خدا ان کی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں باقاعدہ روزہ کا ذکر ملتا ہے، عوامی روزہ کا ملتا ہے ذکر، غیر ارادی روزہ کا ذکر ملتا ہے اور خدا کے لیے خاص روزہ کا ذکر ملتا ہے، جس کے لیے میں چند لمحے آپ سے لینا چاہوں گا، منت کروں گا، ضرور اس بات کو سنیے گا۔ کلام کہتا ہے زکریا 7 باب کے اندر کہ مملکت کے سب لوگوں اور کائنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا، اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے کھاتے پیتے نہ تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ سب سے خاص ترین بات ہے روزہ کے تعلق سے کہ کیا کبھی آپ نے خدا کے لیے روزہ رکھا؟ بنی اسرائیل قوم 70 برس تک 5ویں اور 7ویں مہینے تک روزہ رکھتی رہی، لیکن آخر کار خدا نے انہیں کہا کہ تو نے اپنے لیے روزہ رکھا ہے، کبھی خاص میرے لیے بھی روزہ رکھا ہے، میری قربت میں بڑھنے کے لیے، مجھے گلے لگانے کے لیے، میرے طالب ہونے کے لیے، گراہوں سے پھرنے کے لیے۔ اگر ایسا روزہ آپ نے آج تک نہیں رکھا تو آئیے ان دنوں کے اندر خدا کے لیے روزہ کو رکھے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی پیاس کو حاصل کرنے، اس کو اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے، تاکہ ہم اس کو گلے لگا سکے، اس کے چہرے کے نور کو دیکھنے کے لیے، اسے قریب آنے کے لیے، اپنے گناہوں سے پھرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایسی دعاؤں اور ایسے روزے رکھنے کی ضرورت ہے جس سے ہم خداوند کی قربت اور اس کے جلال کو دیکھ سکے۔ اور میں آپ کو انکریج کروں گا، اس ساری تعلیم کو دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے خاص اپنے زندہ خدا کے لیے اور روزے رکھیں، تاکہ زندگی میں، حالات میں، واقعات میں، گھرانوں میں، کلیسیاؤں میں، ملک میں، شہروں میں، دنیا میں ایک بڑی بیداری اور تبدیلی کو لانے کا سبب بنے۔ جب ہم خدا کے لیے روزے رکھیں گے تو یقیناً خدا بھی ہمارے لیے وہ کام کرے گا جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہیلیلویا۔ اور میں چاہوں گا اور آپ کو انکریج کروں گا کہ ضرور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، لیکن خداوند کے لیے روزہ رکھیں۔ اور مزید اس کو جاننے کے لیے کہ خدا کو کیسا روزہ پسند ہے، یسایہ 58 باب کو اپنے سامنے رکھیں۔ گلا پھاڑ کر، چلا کر، دریغ نہ کریں، وہ آپ کو برکت دے گا، آسمان کھل جائے گا، جوئے توڑ دیے جائیں گے، بندھن کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر میں آپ کے لیے اس حوالہ کو صرف پڑھ سکوں تو کلام کے اندر لکھا ہے 3 آیت میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ کاش کہ ہم وہ روزے رکھیں جو خدا کے پسندیدہ ہو۔ میرے عزیزو، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو چھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو تو چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، جوئے کے بندھن کھولے جائیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے، اور تو اپنی
हम जिन्स से रूपोशी ना करें, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा, खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा, वो फरमाएगा कि मैं यहां हूं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें जरूरत है कि हम ऐसे रोजे रखें जो खुदा के पसंदीदा हैं। अमाल 13 बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर में जिक्र मिलता है कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदूस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल और उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। आखिर में रोजे के नताइज के ताल्लुक से चंद बातें आपके दरमियान में शेयर करूंगा जल्दी जल्दी। पहली बात, रोजा के नताइज रूहानी और जिस्मानी हर दो अतराफ में बड़े शानदार है। दूसरी बात, तिबी नुक्ता से जो लोग बहुत खाते हैं उनके इंतजाम को दुरुस्त रखने के लिए रोजा बड़ा मुफीद है। मोटापा जो बजाते खुद एक बीमारी है और वजन को कम करने के लिए डॉक्टर रोजे का मशवरा भी देते हैं। एक अमेरिकी डॉक्टर जो है रकम दराज करता है कि ज़ियाफत खाने के बाद तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखने से खून की मिकदार ज़हन के गिर्द बढ़ जाती है और ख्यालात साफ होते चले जाते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि रोज़े से मुंह में गंदी बदबू दूर होती है और मुंह का जायका बेहतर होता है। जब इंसान रोज़े के अमल से गुजरता है तो जिल्द के सुराख जो है वो मुंह, फेफड़े, गुर्दे, अंतरियाँ, तमाम जिस्मानी उज़रात पर बहुत अच्छे असरात जो है वो असरअंदाज होते हैं और इनमें पाई जाने वाली बीमारियां, कमज़ोरियां भी कुदरती तौर पर जो है सेहतमंदी का सबब ठहरती हैं। मगर चूंकि रोज़ा का बुनियादी मकसद मजहबी और रूहानी है, तो अगर रोज़ा रूहानी रूह से रखा जाए तो इससे बेहतर रूहानी नताइज बरामद होंगे। इसलिए रोज़ा का मकसद दुनिया की हर चीज़ से कट कर ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इबादत इलाही में गुजारना है। यूँ इंसान खुदा के इरफान और ज्ञान में बढ़ता है और रूहानियत में तरक्की होती है। नैनवा के लोगों का रोज़ा रख कर खुदा की तरफ रुजू करना उनको ग़ज़ब इलाही से बचा लेता है। दानियल का रोज़ा भी खुदा की तरफ रोज़ा रुजू करना है और उनको ग़ज़ब इलाही से बचा लेता है। फिर बादशाह के पुरअसरार ख्वाब और उसकी ताबीर जानने में मदद देता है। रोज़ा रख के इंसान खुदा से वो रूहानी कुव्वत हासिल कर सकता है जो आजमाइशों और इब्लीस की सारी कुव्वत और कुदरत पर गालिब आने के काबिल हमें बनाती है। जी, हत्ता के बदरुओं की बदतरीन किस्म पर गालिब आने के लिए जरूरी है कि रोजा रखा जाए और दुआ की जाए, जिसका जिक्र मत्ती 17:21 के अंदर में मिलता है। हम जानते हैं कि अल मसीह ने जो दुआ और रोजा की खूब मशक की, जिसके नतीजा में वो इस कदर कभी हो गया कि सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी वो बेगुनाह ठहरा। और मेरे अज़ीज़ों, फिर ईमान की मजबूती हासिल करने के लिए रोज़ा रखा जा सकता है, ज़ाती पाकीज़गी के लिए रोज़ा रखा जा सकता है, रूहानी तंदुरुस्ती के लिए रोज़ा रखा जा सकता है, रूहानी कामों की तरक्की के लिए रोज़ा रखा जा सकता है, जिनसी ख्वाहिशात और बेरवि पर काबू और गालिब आने के लिए जो है वो रोज़ा रखा जा सकता है, ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल को हल करने के लिए खुदा का पाक रूह कुदूस फिर आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा और इस तरह से आप जो है वो गालिब आ सकेंगे अपनी ज़िंदगी पर, सोचों पर, ख्यालात पर, हालात और वाक़यात पर, और खुदा आपको तरक्की, सरफराजी और बरकत और सलामती अता फरमाएगा। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि आपने आज के इस कलाम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। तो आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि खुदावंद हम सबको तौफीक बख्शे, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के हुज़ूरी में झुकने वाले बने और खुदा का जलाल हम सब की ज़िंदगी से ज़ाहिर होता रहे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद, इस रोज़ा की तालीम के ताल्लुक से तू फजल बख्श, रहम कर, जलाल को ज़ाहिर कर, जुओं को तोड़, बंदरों को खोल, अबली शरीर की कुफ्ते पसपा हो, ताकि हम तेरी कुर्बत में, तेरे जलाल में, तेरे अरफान में, दुआ और रोज़ा में बढ़ते चले जाए और तेरा आसमान हमारी जिंदगियों पर खुलता चला जाए। तेरा पाक रूह कुदूस हम सबकी जिंदगियों पर चुंबिश करे ताकि हम तरक्की पाएं, सरफराजी पाएं, ना सिर्फ अपने लिए, घराने के लिए, कलीसिया के लिए, शहर के लिए, कस्बों गांव के लिए, बल्कि अपने मुल्क के लिए बाइश बरकत बने। तेरा आसमान खुले, एक एक जिंदगी को छू, ब्लेस करके बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से और उसी के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद का जलाल, रहम और फजल आपकी ज़िंदगी पर हो। और मेरा ईमान है कि आपने पाई है बरकत, तो देखना ना भूलिएगा ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।